बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं नवीद निज़ामी सुबह वतन के साथ, और एक पॉजिटिव एनर्जी है, मस्बत सोच है और पेशरफ्त भी आज अच्छी है। सुबह सवेरे जब हम स्टूडियोज़ में पहुंचे हैं, हमारा माहौल बहुत अच्छा है आज स्टूडियो का। सुबह वतन की पूरी टीम बहुत चार्ज है, और ये अच्छी बात है। जब आप लगन से, शौक़ से काम करते हैं तो आपको एक फ़ील आती है, एक चहल पहल है, एक रौनक सी है, एक जज्बा सा है। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ साथ मैं एक चीज़ और भी आपसे शेयर करूँगा कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए। अदम बर्दाश्त की सूरत हाल हमें नज़र आती है, और इस पे बात करने से पहले मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो मौजूद है मेहमान, उनका तारुफ करवाता चलूँ। कारी अहमद यार हक्कानी साहब एक जाना पहचाना नाम है बैनुल अक़वामी सतह पे। इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। और आपका एक और जाना पहचाना नाम, हर दिल अजीज़ शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, जो आपके भी बहुत फेवरेट हैं, हमारे भी बहुत फेवरेट हैं। अरसा दराज से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हाजी साहब भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं, उस्ताद भी, और भी पता नहीं बहुत कुछ हैं, लेकिन इतना तारुफ बहुत है। सर वेरी वार्म वेलकम। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह अंदर स्टूडियोज़ का जो माहौल है वो भी बड़ा मज़े का है, और हमारी टीम का माहौल भी बड़ा आपस में गर्मजोशी वाला है। तो अच्छा लग रहा है आज सब सवेरे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे खुश व खुर्रम रखे। बहुत सी गुफ्तगू करेंगे भट्टी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको पता है कि मैं फॉर्मेट बताता हूँ। तलावत कुरान करीम से हम आगाज़ करते हैं, आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। आज का जो मौजू होगा वो गुफ्तगू होगी अदम बर्दाश्त के हवाले से। जो हमारे माशरती रवैये हैं, हम कर क्या रहे हैं, इसके साथ हम दो नाज शामिल करेंगे। और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के हवाले से, उनके जवाबात दिए जाएंगे। जो बर्दाश्त की मैं बात कर रहा हूँ, हम में कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? कि माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के मुख्तलिफ अवामिल हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें दीन से दूरी है, मुकाबला बाजी है, महंगाई है, तबकाती तकसीम है, क़नाअत पसंदी का ना होना है, और नफ्सियाती अमराज का इलाज ना होना। बहुत सी चीज़ें हैं। चीदा चीदा मैं आपसे जिक्र करूँ कि पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि पिछले 70 सालों में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुआशी ढांचा कभी मजबूत नहीं हो सका। अशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा, तिब्बी सहूलियात का फुकदान, तालीमी पसमानदगी और इस तरह की दीगर कई वजूहात हैं जिन्होंने हमें इखलाकी इक़दार का जनाजा निकालने पर मजबूर ही कर दिया है। समझ लीजिए, माशरे में तलाक़ों का बढ़ता हुआ रुझान है, गैर इखलाकी मवाद है जो खुलेआम तकसीम है, जिसकी नबूद व नुमाइश है, फ़ैशन की दौड़ में भेड़ चाल है, रवैया हमारा अजीब सा हो चुका है, रिश्वत और सिफारिश का दौर दौरा है, नशा व रशियाँ जो खुले आम इस्तेमाल हो रही हैं उनकी अवेलेबिलिटी है, और ऐसे दूसरे कई पहलू हैं जो इस बात की खुली दलील हैं कि हमारी अखलाकी और समाजी इक़दार ना सिर्फ यकसर बदल गई है, बल्कि मजहबी इक़दार का भी मुकम्मल हमने पास नहीं रखा है। कुदरती तौर पर वो शख्स जिसका बच्चा कुत्ते के काटने की वैक्सीन मुयस्सर ना होने की वजह से उसकी गोद में दम तोड़ दे, या किसी ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी एम्बुलेंस में इसलिए दम तोड़ दे कि सड़क उस शख्स की हिफाजत के लिए बंद की गई थी जो खुद एक पब्लिक सर्वेंट है, जिसकी माँ मॉलेज की गफलत या इलाज के अखराजात मुयस्सर न होने की वजह से दम तोड़ दे, तो ऐसा शख्स अपने आप को किस तरह मायूसी से बचाएगा? हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उसके अंदर जारिहत पैदा नहीं होगी? बर्दाश्त लफ्ज़ क्या है? इसकी अरबी में जो मानी बनते हैं वो तहम्मुल के हैं। इसके लुग़वी मानी बोझ उठाने के हैं। ये वो सिफ़त है जिससे इंसान में क़ुव्वत और ताकत पैदा होती है, जिसके सबब वो गुस्से, जोश, इश्तियाल और इंतकाम के जज्बे के बावजूद अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है और अपने आप को काबू में रखता है। जबकि अदम बर्दाश्त से मुराद वो मनफी रवैया है कि जो किसी की राय, सोच, रवैये या नुक्ता नज़र से आप मुत्तफ़िक ना होने और फ़िक्र नज़र के इस इख्तलाफ को बर्दाश्त ना कर पाने और नामुनासिब रद्द-ए-अमल की सूरत में ज़ाहिर होता है। और दुनिया इस वक्त अदम बर्दाश्त के ऐसे धारे पर खड़ी है जहाँ कोई किसी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता, जबकि इस्लाम ने इख्तलाफ राय की भी हदूद मुतय्यन की हैं। इस्लाम बदले का उतना ही हक़ देता है जितना किसी के साथ जुल्म किया गया हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ज़िंदगी
اپنے اوپر کی گئی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے مواخذہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ صبر و برداشت کرنے والوں کو قرآن میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، مگر جو لوگ صابر ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ قرآن ہمیں تکلیف اور مشکل میں برداشت کرنے کا اصل گر بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 جس کا ترجمہ ہے اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جو عجز کرنے والے ہیں۔ تو بروں کے ساتھ بھلائی اہل کرم کا کام ہے، اور اہل کرم ہونے کے لیے اس کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ برداشت کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اللہ رب العزت نے، قرآن کریم نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی کر کے بتائیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے، اور ابھی چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، اور گزارش ہے قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیضیاب کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 to 29 27 سے 29 تک آپ نے تلاوت فرمائی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے اور میں مزید بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ سیکھ سکوں مجھے وہ توفیق دے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو آپ ذرا یکسوئی کے ساتھ سنا کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ سے مخاطب ہے واللہ العظیم جب سے یہ میں نے سننا شروع کیا ہے سمجھنا شروع کیا ہے میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا ہے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں اور اگر سمجھ نہیں بھی آتی وقتی طور پہ تو پھر کوشش کرتا ہوں کہ وہ کسی بڑے سے کسی ایسے ہمارے پاس جو معزز مہمان آتے ہیں ان سے پوچھ لیا کروں آپ اس کی جستجو کیا کریں آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی پازیٹیو تبدیلی آئے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ ہم یہاں لیک کر رہے تھے یہاں پہ کمی رہ رہی تھی تو بڑا مزہ آئے گا آپ یہ کر کے دیکھیے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں بھڑی صاحب ماشاءاللہ تلاوت کی قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز ہے اور کبھی کبھی تو میں رشک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے لوگ جن کو تخلیق کیا ہے چنے ہوئے لوگ ہیں قرآن سینے میں ہے قرآن کی ادائیگی خوبصورت ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا ہمیں خلاصہ بتائیے جی ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت آیات ہے بہت ہی خوبصورت اور اس میں جو پیک پوائنٹ ہے نا محمد الرسول اللہ اس جملے پر آ کر جب کوئی بھی قاری رکتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جملہ سیدھا جا کر دل میں پوست ہو گیا اللہ اکبر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر آگے صحابہ کرام کی صفات ہیں کہ وہ تہجد گزار ہیں وہ نمازیں پڑھنے والے وہ روزے رکھنے والے اور یہ خوبصورت فصل اللہ نے اس کو فصل سے تشبیہ دی ہے کہ جب آپ دانہ زمین میں بوتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد ہلکی ہلکی کونپڑیں نکلتی ہیں نازک سی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مضبوط فصل ہو کر لہلہانے لگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ فصل کیا تیار ہوئی سبحان اللہ تو یہ صحابہ کرام بھی شروع میں کمزور تھے تعداد میں تھوڑے تھے اور پھر جب یہ فصل تیار ہوئی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور اللہ کہتا ہے یہ فصل جو ہے میرے محبوب کی فصل
یہ تیار اس لیے کروائی ہے لیغیظ بہم الکفار، کافروں کے دل جلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جلیں گے تو جو اس فصل کو دیکھ کر جلنے لگ جائے، مرنے لگ جائے، تڑپنے لگ جائے تو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہیں ان کو جلانے کے لیے ہی یہ فصل تیار ہوئی ہے، اور یہ فصل دنیا میں بھی کامیاب ترین تھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے بخشش کا اور جنت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیب جماعتوں کا پیروکار بنا دے آمین۔ اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ جی کچھ کہہ رہے ان کی ایک خاص خوبی یہ ہے جی کہ یہ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ، جی 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 تو جب دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو پھر فولاد کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آپس میں بیٹھے ہوں تو آپ آج کہہ رہے تھے نا تحمل، برداشت، جی جی تو اتنی تحمل، اتنا برداشت ملے گا آپ کو اس جماعت میں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب دشمن کے مقابلے ہوں گے تو پھر ان جیسا بہادر، شجاع اور ان جیسا فولادی بھی کوئی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ایسا کرے جی، آمین۔ اچھا بڑی صاحب، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہی، میرے اپنے ذات کے ساتھ گزرا۔ میں اور فخر الاسلام صاحب، فخر صاحب جی ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے، تو ہم لوگ گاڑی پہ ٹریول کر رہے تھے، تو میں نے تلاوت قرآن کریم ذرا تھوڑی اونچی آواز میں اپنی گاڑی میں آن کر دی، وہ چل رہی تھی اور سن رہے تھے، تو مجھے باقاعدہ فخر صاحب نے کہا جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس پہ دھیان سے آپ نے پوری یکسوئی سے سننا ہے، تو یا تو آپ اس کو غور سے سنیں اور مجھ سے گفتگو نہ کریں، یا اس کو پھر آپ بعد میں سنیں۔ اور مجھے بات اتنی خوبصورت لگی کہ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے، اگر مجھے کسی چیز کا پتہ ہے تو مجھے آگے بھی بتانا چاہیے، تو یہ خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ سر آج کا وظیفہ جی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، ہمارا مالک ارحم الراحمین بے شمار گولڈن موقع ہمیں دیتا ہے، چانسز دیتا ہے، جب وہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندو لے لو کیا چاہیے، پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کہ ہمیں دیتا نہیں، ہمیں ملتا نہیں، ہماری یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی۔ تو اصل میں ہم وہ گولڈن چانسز جو ہوتے ہیں نا ان کو اویل نہیں کرتے، وہ موقع گنوا دیتے ہیں، اور وہ موقع دن اور رات میں کئی بار آتے ہیں۔ تو جو آج کا عمل ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں نا، وہ بھی ایک شاندار قسم کا موقع ہے، اور اگر اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو کیا کچھ آپ لے سکتے ہیں۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بندے سوئے ہیں، اب سحری کے ٹائم نیند بھی بہت خوبصورت آتی، جیسے ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے نا، رات ہوا چل رہی تھی تو آج رات بڑی مزیدار نیند آئی، تو سحری کے ٹائم پر بہت خوبصورت نیند آتی ہے۔ اب ان میں سے ایک اٹھ گیا، بستر چھوڑا ہے، اور گرمی کا موسم ہو تو بھی اور سردی کا موسم ہو تو بھی پانی استعمال کرنا طبیعت پر بڑا شاق ہوتا ہے، اگر ٹھنڈا ہو تو پھر تو خاص طور پر۔ اب یہ بندہ اللہ کا نام لے کر اٹھ گیا ہے، دعائیں پڑھی، کیا کرنے لگا ہے؟ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگا ہے۔ تو وہ شیطان جس نے رات کو سوتے وقت گریں لگائی ہوتی ہیں اس کی گردن پر کہ رات بہت لمبی ہے، سو جا، تو جب یہ اٹھ کر اپنے ہاتھ دھوتا ہے نا تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے، جب مسح کرتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی بھی کھل جاتی ہے۔ جب یہ پاؤں دھو رہا ہوتا ہے تو عرش والا مالک اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے انظروا الی عبدی ھذا، ذرا میرے بندے کو تو دیکھو، سبحان اللہ، کس مشکل سے بستر چھوڑا، دوسرا بھائی اس کا سویا ہوا ہے، یہ کس طرح میری خاطر، میری رضا کے لیے اپنی محبوب ترین نیند کو چھوڑا ہے، بستر چھوڑا، اب ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح کر کیا رہا ہے، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے وہ عرش والا کہتا ہے وَلِعَبْدِ هَذَا مَا يَسْأَلُنِي، اب جو یہ مانگے گا میں وہی عطا کروں گا۔ اتنی بڑی آفر کہ جو مانگے گا وہی دوں گا۔ تو اس گولڈن چانس کو ہر روز ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر شکوہ ہے کہ ہمیں ملتا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج کا ہمارے ناظرین کے لیے عمل کہ تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کرنا، اور وضو کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو یہ وہ موقع ہے کہ اس وقت آپ اللہ سے دنیا کے جو چیز مانگیں، آخرت کی جو چیز مانگیں، صحت چاہیے، جیسے بھی ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ جادو کے اثرات ہیں،
صحت کے مسائل ہیں، تو اٹھ کے نا مانگے نا رب سے. دولت چاہیے، مہنگائی سے تنگ ہیں، آمدنی کم ہے، خوشحالی چاہیے تو مانگے اس وقت. اور جن کو اولاد چاہیے وہ بھی مانگے اس وقت اٹھ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی. اس ارحم الراحمین کی دیکھیں نا آیات کہ وہ اپنے عرش سے نیچے آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور آسمان دنیا پر آ جاتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق ہے. اور وہ 3 اعلان خود کراتا ہے. من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو اس وقت میرے سے دعائیں کرے تو میں اس کی دعائیں قبول کروں. یعنی ہے کوئی مانگنے والا؟ کوئی مانگنے والا. من یسألنی فأعطیہ، کوئی سوالی کوئی جھولی پھلائے تو صحیح. خزانوں کا مالک داتا گنج بخش اب خود کہہ رہا ہے کہ مانگو جھولی پھلاؤ میں عطا کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ، گناہوں کی بخشش کو مانگتا ہے تو مانگے میں بخشش دیتا ہوں. تو یہ گولڈن چانس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے پروگرام میں ہم بیان کیا تھا، اماں جی کہتی ہیں ہم ہر روز رات کو پانی مسواک تیار کر کے رکھ کے سوتے سبحان ہیں. اللہ. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد کے وقت جاگا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت دعا دی ہے ان کو جو یہ اس گولڈن چانس کو اویل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے جو رات کو اٹھ گیا، وضو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، دیکھتا ہے کہ زوجہ محترمہ بھی پاس ہی لیٹی ہے تو اس کو بھی جگا دیتا ہے کہ تو بھی اٹھ جا. اگر وہ انکار کرے کہ میں تھکی ہوں سارا دن کام کیے تو ہلکا سا پانی چھڑک کے اس کو مجبور کر دیتا ہے تو فرمایا اللہ اس بندے پر رحمتیں فرمائے. سبحان اللہ. اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے، ایسے مبارک گھرانے ہیں، اللہ ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا فرما دے. تو مبارک گھرانوں میں بیوی پہلے اٹھ گئی ہے، وہ نماز پڑھنے لگی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر نامدار وہ بھی سویا ہوا ہے، بڑے پیار سے اس کو جگا کے، نہیں اٹھتا تو ہلکا سا پانی چھڑک کے اس کو جگا دیتی ہے. تو فرمایا اللہ اس عورت پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ گولڈن چانس جس میں میاں کو بھی رحمتیں مل رہی ہیں، بیوی کو بھی مل رہی ہیں، تو مطلب پورا گھر ہی رحمتوں والا ہو گیا. اور داتا گنج بخش اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مانگ لو، کچھ لے لو، بخشش لے لو. سبحان اللہ. اور جو پہلی روایت میں نے بیان کی کہ اللہ خود فرشتوں سے کہتا ہے کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا میں نے وہی دے دیا. سبحان. اچھا بھٹی صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میرا اپنا مشاہدہ تو یہ ہے، میں وہی شیئر کروں گا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وائف پہلے اٹھ گئی ہے اور اس نے اٹھایا تو آپ نماز کے لیے نہ اٹھیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ لیٹ سویا ہے، تھکاوٹ کی وجہ دن بھر کام کیا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی اور وہ اس کو پانی چھڑک کے مجبور کر دیتی ہے تو اللہ کی خصوصی رحمتیں پا لیں. بھٹی صاحب، میں اپنا مشاہدہ جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. میں پہلے اٹھ گیا ہوں تو زوجہ کو کہا، اس نے کہا چلیں جی نماز پڑھتا ہے. اگر وہ اٹھ گئی ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے، خاص رحمت. اور اگر آپ کے بچے آپ سے پہلے اٹھ کے کہیں کہ بابا نماز کا ٹائم ہو گیا. میرے گھر میں یہ منظر کئی دفعہ ہوا ہے. سبحان اللہ. کہ بیٹوں نے بیٹیوں نے الارم لگایا ہوتا ہے تو جس کو پہلے جاگ آ گئی وہ سب کو جگا رہا ہے، اٹھ جائیں نماز کا ٹائم ہو گیا، بابا اٹھ جائیں، ماما اٹھ جائیں. تو الحمدللہ اتنا لطف روحانی طور پر اتنا سکون ملتا ہے کہ جس دن آپ کا کوئی بچہ آ کر کہے بابا اٹھ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا. الحمدللہ. بلکہ میں ایک چیز یہاں پہ بھی شیئر کر دوں گا، پھر ہم کوسچنز کی طرف جائیں گے. میرا چھوٹا بیٹا محمد حارث، ایک دن میں آیا آفس سے تو وہ کیا لکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے بڑا خوبصورت پینٹ کیا اور آئی واز ونڈرنگ کہ یہ تھاٹ اس کو کہاں سے آئی. ہی از لائک ابھی 9 سال کا ماشاءاللہ، ہی از ٹرن انٹو بی 10. تو آپ کے دل کو ایک ایسی تسکین ملتی ہے کہ یہ کس نے اتارا ہے، یہ اس نے اتارا ہے دل میں، کہ جو اس بچے کو صبح سویرے اٹھاتا ہے کہ چلو نماز پڑھو گھر والوں کو، اور وہ لکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ٹھیک ہے، ہم بہت سے سوال ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں. بھٹی صاحب، پہلا کویسچن ہے، لکھتے ہیں کہ نماز میں اگر انسان سے ایسی بھول ہو گئی کہ جس پر سجدہ سہو لازمی تھا لیکن نماز کے آخر میں وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا اور اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب یہ دیکھیں نا، نماز کو پڑھنا تھا خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. اب یہ وہ پتہ نہیں کن سوچوں میں ہوگا، کس ٹینشن میں ہوگا کہ نماز پڑھی ہے تو پہلے کچھ چیز بھول گیا اور اینڈ پر سجدہ صاحب بھی بھول گیا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو فل بے توجگی سے پڑھی گئی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے
گھر سے وضو کر کے آیا ہے، مسجد میں آیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو صرف 10% ثواب ملتا ہے، یہ سب کرنے کے باوجود اللہ کسی کو 20، کسی کو 50، کسی کو 40، بہت کم ہیں جو 50 پلس ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ارد گرد کی سوچے بے تحاشا، ہم کیا کہتے ہیں، بس آپ کھانا لگاؤ میں 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا۔ تو یہ 2 منٹ کی نماز جو ہے اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ 22 سے ہو گیا تو کرے کیا؟ 2 حل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی اس نے نماز سے سلام پھیرا تو اچانک یاد آیا اوف میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، تو فوراً قبلہ رخ ہو سجدہ صاحب کر لے نماز کے بعد، نماز پوری، ہاں ٹھیک ہے، پہلے کرنا تھا بعد میں کرنا تھا، اب کر لے، سلام پھیرا ہے یاد آ گیا، مسجد سے نکل رہا تھا تو یاد آ گیا اوہی میں نے سجدہ صاحب رہ گیا، واپس آئے صاحب پر کھڑا ہو، سامنے قبلہ رخ ہو اور سجدہ صاحب کر لے، نماز پوری ہو گئی۔ جی ایک ہے کہ مسجد سے بھی نکل گیا ہے، کام پہ جا کر کھڑا ہوا تو پھر یاد اوف سجدہ صاحب رہ گیا، اب یہ اتنا طویل وقت ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، نماز اس کی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹرڈ میں رجسٹرڈ ہو حاضری گئی، لگ گئی، ثواب کتنا ہے وہ اس مالک کا اور اس بندے کا معاملہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا رحیم و مہربان، کریم ہے، مہربان ہے، ارحم الراحمین، وہ ماشاءاللہ ہمارے لیے کتنی سہولتیں ہیں بڑی صاحب، کتنے مواقع دیے کتنے مواقع دیے کہ اس چلو نے بھول گیا تو سجدہ صاحب کر لو، سجدہ صاحب بھی بھول گیا تو واپس آ کے کر لو، اللہ، لیکن اگر طویل وقت ہو گیا ہے تو پھر چھوڑ بھی دے وہ مالک اللہ معاف۔ بلکہ بھٹی صاحب مجھے وہ وقت بھی یاد آتے ہیں کہ جب بار بار اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے آؤ میرے گھر، ہاں جی، آؤ میرے پاس، آؤ رحمت کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، آؤ خیر کے لیے، اور ہم نہیں جاتے، ہم سنتے نہیں۔ تو اسی لیے بعض سلف کیا کہتے ہیں، جی کہتے ہیں اچھا غلام وہ نہیں ہوتا جو مالک کے بلانے پر آئے، اچھا غلام وہ ہوتا ہے جو مالک کے بلانے سے پہلے خدمت میں حاضر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمیں تو اذان کر کے بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، لیٹ پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جب وہ وقت یاد آتا ہے نا بھٹی صاحب تو بڑا دل کرتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب اللہ نے اب توفیق دے دی ہے تو ایسا لگتا ہے الحمدللہ کہ انتظار ہوتا ہے یار ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، جانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ پہلے سے پری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کام وائنڈ اپ کرو تاکہ جلدی پہنچ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا سر، آگے ایک کویسچن ہے، کیا میاں بیوی کی گھر پر نماز با جماعت ہو جاتی ہے جبکہ اذان کی آواز بھی گھر پر سنائی دیتی ہو، لیکن کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے مرد مسجد میں نہ جا سکتا ہو، اور میاں بیوی اگر گھر پر نماز با جماعت کروائیں تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک ہوگا۔ اصل حکم تو یہ ہے مردوں کے لیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو رکوع کرنے والے ہیں یعنی جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں مردوں کو حکم ہے ان کے ساتھ پڑھو۔ اب بہن نے کہا کہ اس کا عذر ہے، بیمار ہے نہیں جا سکتا، زخمی ہے نہیں جا سکتا، کوئی اس کا شرعی عذر ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکا، تو گھر میں جماعت کرائے، ثواب لے لے جماعت کا۔ تو اب بچے اگر ہوں، ایک بچہ ہے تو وہ مرد کے ساتھ کھڑا ہو جائے، 2 امام اور مقتدی اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور خاتون خانہ پیچھے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف میاں بیوی ہوں، بچے بھی نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی بھی اور نہیں ہیں گھر میں، تو پھر مرد آگے کھڑا ہو جائے اور خاتون پیچھے کھڑی ہو جائے اور جماعت کروا لے، تو پورا ثواب جماعت کا لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر بچے زائد ہوں تو بیوی کے ساتھ پیچھے باقی ہاں بچے اگر کھڑے ہو بچے جائیں؟ 2 ہیں جی، تو وہ خاوند کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور خاتون ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اچھا، اگر بیٹا ایک ہے تو وہ امام کے ساتھ والد کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور بیٹی ہے تو وہ والدہ کے ساتھ پیچھے صف میں کھڑی ہو جائے، اور اگر 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ تو وہ والد کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کی والدہ ان کے پیچھے، خواتین کی صف جو ہے وہ مردوں سے پیچھے ہوگی۔ عمریں بھی بتا دیجئے، بچوں عمر کی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے نا، بچہ 5-7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے تو بھی وہ والد کے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر وہ 2 ہوں، جی، اگر ایک ہے تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے بچے، والدہ، نہیں ایک لائن میں نہیں، ایک لائن میں نہیں، ایک لائن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی مجھے نا بار بار پتہ کون کہہ رہے ہیں، اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتھینٹیکیشن لیں اس کی۔ ہاں اتھینٹیکیشن اس کی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، وہ کہتے ہیں ایک رات میں اسپیشل اسی لیے گیا کہ اللہ کے نبی رات کو تہجد کیسے پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں گیا تو اللہ کے نبی اس طرح لمبائی کے رخ لیٹے، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی، اور یہ چھوٹے بچے تھے تو یہ چوڑائی کے رخ تکیے پر سار رکھ کے ادھر کو لیٹ گئے۔ اچھا، تو کہتے ہیں میں جاگتا رہا کہ اللہ کے نبی کب اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو آپ کچھ دیر سوئے،
پھر آپ اٹھے وضو کیا اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو میں بھی وضو کر کے آ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو الٹی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. ایک مقتدی ہو تو وہ دائیں سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے جی اور کہتے ہیں میں بائیں سائڈ پر کھڑا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے مجھے اوپر سے کان سے پکڑا اور اپنے ادھر سے گھما کے تو اپنی دائیں سائڈ پر کھڑا کر دیا. تو یہ ہے اس وقت جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو ٹھیک ہے اور دونوں میل ہوں تو ساتھ کھڑے ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں میری دادی جان نے دعوت کی اللہ کے نبی کی تو آپ ہمارے گھر تشریف لائے کھانا کھایا تو دادی جان نے کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں کسی کونے میں آپ نماز اگر پڑھ دیں تو ہم اتنی جگہ کو گھر کی مسجد بنا لیں گے, خواتین وغیرہ وہاں نماز پڑھ لیا کریں گی. تو آپ نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے کہا جی اس کونے میں پڑھ دیں. تو حضرت انس کہتے ہیں ایک چٹائی پرانی تھی اس کو میں نے دھو کے صاف کیا چھڑکاؤ کر کے تو وہاں بچھائی تو اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہوئے اور میں اور گھر میں موجود ایک بچہ جو تھا وہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ مردوں کی صاف ہوگی ہیں دونوں بچے جی اور دادی جان جو ہیں وہ بچوں کے بھی پیچھے کھڑی ہوئی. تو یہ دونوں روایتیں بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں. تو اس طرح خواتین کو جو صاف ہے وہ بچوں سے بھی پیچھے ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھائی. ٹھیک ہے, یہ اتھینٹیکیشن بھی اب ہمارے پاس آ گئی, مستند بات ہے دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے پوچھا گیا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ اچھا یہ اس کی بڑا دلچسپ ایک واقعہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اللہ کے نبی یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ جس کو نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں قیامت والے دن رزلٹ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب بہت آسان ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن بندے کے سامنے اس کا نامہ مال رکھا جائے گا, رجسٹر کھولا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے چیک کر لو میرے فرشتوں نے کوئی کمی بیشی کوئی زیادتی تو نہیں کی. تو وہ سارا چیک کرنے کے بعد کہے گا نہیں اللہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مزید کوئی سوال پوچھے بغیر اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں اور یہ جنت میں چلا جائے تو یہ حساباً یسیرا ہے جی. اور فرمایا وَمَن نُوقِشَ فِی الْحِسَاب اور جس کو رجسٹر کھول کے پوچھ لیا گیا کہ یہ جو چیز کی ہوئی ہے کیوں کی تھی اللہ اور یہ نہیں کی تو کیوں نہیں کی اللہ اکبر فقد ہلک تو وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ جہنم رسید ہو جائے گا. تو یہ جو اس حدیث کے اندر آیا نا کہ یہ اس سے قرآن مجید کی آیت ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, لیکن محدثین کی تحقیق کے بعد یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ثابت نہیں ہیں. تو اگر دعا کے طور پر کرنا چاہے کوئی بندہ تو بالکل کر سکتا ہے, قرآنی الفاظ ہیں اور ان سے یہ دعا بن سکتی ہے. جب شروع میں اللہم لگا دیں جی تو پھر یہ دعا بن جاتی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ٹھیک ہے سر, آگے ایک سوال ہے کہ میں نے ایک شرط پر کسی جگہ منگنی کے لیے ہاں کی تھی, اب وہ لوگ میری شرط پوری نہیں کر رہے, کیا میری منگنی ختم ہو گئی یا میں اب بھی پابند ہوں؟ کیا میں یہ منگنی توڑ سکتی ہوں کیونکہ اب میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس میں بنیادی تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج جی, کہ وہ شرطیں جو تم شادی کے موقع پر لگاتے ہو, شادی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے طے کرتے ہو, سب سے زیادہ ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے. تو اب انہوں نے منگنی کسی ایک شرط پر کی, مثال کے طور پر انہوں نے شرط لگائی ہوگی کہ وہ شادی کے بعد شہر میں ہی رہیں گی. اب وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں تو اس کو بھی گاؤں میں رہنا پڑے گا. کوئی ایسی شرط جو باہمی طے ہو گئی اس شرط کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ شادی سے پہلے وہ شرط پوری نہیں کر رہے تو یہ محترمہ معذرت کر لیں, وہ شرط پوری نہیں کر رہے, یہ منگنی پوری نہ کریں, توڑ دیں. تو ان کو پورا حق حاصل ہے جی. اور اگر وہ یہ برداشت کر لیں, جیسے آپ کا آج موضوع یہ ہے تحمل برداشت, اگر یہ برداشت کر لے کہ جہاں میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں وہ لڑکا بھی ٹھیک ہے, خاندان بھی اچھا ہے, چلیں میری ایک اضافی شرط تھی وہ اب نہیں مان رہے, تو اس کے باوجود یہ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو کر بھی سکتی ہیں. اور اگر یہ اپنی شرط کی وجہ سے منگنی توڑنا بھی چاہیں تو ان کو حق حاصل ہے.
توڑ لے۔ اچھا بڑی صاحب اس میں دو چیزیں ہیں وہ کائنڈلی واضح کر دیجیے گا، ہم پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس میں واضح کر دیا کہ میں کرنا ہی نہیں چاہتی، تو نہ کرے، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، نہ کرے۔ دوسرا جو شرط لفظ ہے جی جی اس کے حوالے سے بہت سارے کوسچن لگانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے موقع پر خاتون شرط لگا دے کہ بھائی میں رہائش کے لیے پہلے سے گھر چاہتی ہوں، جی جائز ہے۔ وہ شرط لگا سکتی ہے کہ میں حق مہر کے طور پر زیور لوں گی، لگا سکتی ٹھیک ہے۔ اگر لڑکا ان شرطوں کو قبول کر لے ٹھیک ہے، تو یہ پوری کرنی ضروری ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے غیر مناسب ہے تو نہ کرے۔ اچھا بیٹی صاحب اس شرط کے معنی اور اس شرط کے معنی یہ ڈیفائن کر دیجئے۔ وہ جو شرط جوے کے معنی میں ہے نا کہ جو ہارے گا اس کو اتنی پلنٹی پڑے گی، وہ جوا ہے، وہ حرام ہے، اور یہ وہ شروط ہیں جو کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے مطالبات کی شکل میں رکھتے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا آپ بزنس کرتے ہیں جی، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان گاڑی مجھے اس کنڈیشن کی چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ 2020 ماڈل ہو، اس سے کم نہ ہو، تو یہ تو ایک معاہدے کی ضروری چیزیں ہیں، یعنی ہم اس کو ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اگر اس کو وہ ہمارے وہی ہے ڈیمانڈ ہے اور لفظ شرط کا شرط، اس کو اس سے مشروط نہ کیا جائے کیونکہ ہم پہ ذمہ داری ہے نا۔ تو وہ جو شرط ہے نا جوے والی، اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ وہ حرام۔ ٹھیک ہے سر، بڑا لمبا کوسچن ہے بڑی صاحب لیکن چونکہ یہ بڑا ٹچی سا کوسچن ہے تو ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سارا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میری ایک عزیزہ اس وقت میرے پاس تشریف لائی ہیں، وہ اپنی وراثت کی تقسیم کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان خاتون کے پہلے شوہر سے 2 جوان بیٹے ہیں، ایک شادی شدہ اور بچوں والا ہے جبکہ دوسرے نے شادی نہیں کی۔ ان خاتون کو طلاق ہو گئی تھی۔ دوسری شادی سے ان خاتون کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ اس چھوٹے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ان خاتون کے دوسرے شوہر نے ایک مکان ملیر کے علاقے میں 150 گز کا تعمیر کیا تھا۔ یہ مکان ان خاتون کے نام پر تھا مگر بعد میں آپس کی لڑائیوں کی صورت میں اس آدمی نے عدالت میں ایک پیپر پر لکھوا لیا تھا۔ یہ مکان بیوی شوہر کے نام پر کرتی ہے۔ ان خاتون کے دونوں شوہر وفات پا چکے ہیں۔ وہ پیپر اب پتہ نہیں کہاں گیا کیونکہ دوسرے شوہر کے مرنے کے بعد اس شوہر کے کسی رشتہ دار سے کوئی تعلق نہیں۔ فی الحال یہ مکان ان خاتون کے پاس ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مکان کو بیچنے کے بعد کیونکہ اس وقت یہ گھر خاتون کے قبضے میں ہے اور ان خاتون کی وفات کی صورت میں کیا پہلے شوہر سے موجود 2 بیٹیوں کا حصہ ملے گا یا گھر کیونکہ دوسرے شوہر کی ملکیت تھا تو کیا اس مکان کی فروخت کی صورت میں اس ملکیت کو صرف دوسرے شوہر کے 3 بیٹیوں کو حصہ ملے گا؟ بیٹا تو پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ مرنے سے پہلے کیا اس مکان کے حصے میں سے ان خاتون کو کوئی حصہ ملے گا؟ کیونکہ حصہ تو مرنے کے بعد ہی بانٹا جاتا ہے، زندگی میں تو اولاد کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی حد ہے؟ اللہ اکبر، آپ پڑھتے پڑھتے تھک جی میں بہت ساری چیزوں کو اس میں سوچ رہا تھا۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو پہلے خامد سے اولاد ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک شادی شدہ ہے دوسرا شادی شدہ، اس کا وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی کی شادی ہوئی ہے کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بچے اپنے والد کے وارث ہوں گے۔ اس خاتون نے جہاں دوسری جگہ شادی کی ہے اس خامد کے یہ وارث نہیں ہوں گے، پہلی بات جی، کہ دوسرے خامد کے جن کی یہ اولاد ہی نہیں ہے، جس والد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وراثت میں سے ان 2 کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب رہ گیا وہ مکان شوہر نے بیوی کو دیا اور پھر عدالتی کارروائی کر کے واپس بھی لے لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مکان اب اس خامد کے پاس تھا، بیوی کا نہیں تھا، اگرچہ وہ بیوی اس میں رہ رہی ہے بچوں سمیت، اس کے قبضے میں ہے، لیکن مکان کس کا ہے؟ جس نے بنایا تھا اس نے عدالتی کارروائی کے ذریعے وہ واپس بھی لے لیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اب وہ پراپرٹی اسی خامد کی ہے۔ اس کی وفات کے بعد اب اس کے وارث کون ہیں؟ ایک اس کی بیوی ہے، 3 اس کی بیٹیاں ہیں، اگر اس کے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں تو یہ سارے وارث ہیں۔ تو اس کی وراثت میں تھے اس کی بیوی کو 1/8 اور 3 بیٹیوں کو 2/3، یعنی 66% جو ہے وہ بیٹیوں کا ہے، 1/8 بیوی کا ہے۔ جو باقی بچے گا اگر وہ والدین ہوں گے تو ان کو چلا جائے گا، اگر اس فوت ہونے والے کے بہن بھائی ہیں تو ان کو چلا جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو وہ بیٹیوں کو واپس مل جائے گا۔ جو 1/8 سے بچا ہے وہ دوبارہ پھر بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اور یہ اس کے جو 2 ستیلے بھائی ہیں ان بچیوں کے، ان کو کچھ نہیں ملے گا اس والد کی پراپرٹی، ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اب اگر یہ خاتون فوت ہوگی جس کو اس مکان میں سے 1/8 ملا ہے، جی، اب اس خاتون کے 5 بچے ہیں،
2 بیٹے پہلے خامد سے اور 3 بیٹیاں اس خامد سے. وہ جو 1/8 ہے وہ ان بچوں میں تقسیم ہوگا. 2 بیٹوں میں, 2 بیٹوں اور 3 بیٹیوں میں. بیٹیاں بھی اسی کی ہیں نا جی. 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. تو اس جائیداد کے ہم کریں گے ٹوٹل 7 حصے. 2 حصے آئیں گے بیٹوں کو اور 1 حصہ 3 بیٹیوں کا. کس میں سے؟ وہ جو اس بیوی کو اپنے خاوند کے مکان میں سے 1/8 ملا تھا اس کو اب تقسیم کرنا ہے. تو اس میں سے پہلے والے بیٹے بھی اور بعد والی بیٹیاں بھی یہ 5 شریک ہوں گے, بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل. ٹھیک ہے, بڑا واضح ہے کہ پہلے شوہر سے جو حصہ تھا وہ تو کوئی نہیں بنتا بچوں کا, وہ بیٹوں کا کچھ نہیں بنتا, تینوں بیٹیوں کا ہے اور ان خاتون کا ہے. اور جب یہ چلی جاتی ہیں اس دنیا سے تو پھر ان کا حصہ ان 2 بیٹوں میں اور ان تینوں بیٹیوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بڑی صاحب, سارے کوسچن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں شامل کر لیں, کوئی ایک آدھا رہ گیا وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. قاری صاحب کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. لیں جی, پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.